अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, बलूचिस्तान एक बार फिर कौमी सलामती, अमन और इस्तेहकाम के हवाले से मरकज़ निगाह बना हुआ है। एक तरफ दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं, तो दूसरी जानब हालिया दहशत गर्द हमलों में शहीद होने वाले एहलकारों के लवाहिकीन इंसाफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। सरकारी इत्तलात के मुताबिक पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान भरपूर अंदाज में जारी सारी है। हुकाम का बताना है कि इस ऑपरेशन में मजीद दहशत गर्द भी जहन्नुम वासिल किए गए हैं और ऑपरेशन के आगाज से अब तक बड़ी तादाद में दहशत गर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी इदारों का अज़्म है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ यूं ही जारी रहेंगी। दूसरी जानिब सानहा ज़ियारत के शोहदा के लवाहिकीन का धरना भी कई रोज से जारी है। हुकूमत और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिनमें जुडिशल कमीशन समेत मुख्तलिफ मुतालबात पर बातचीत की गई। ताहम अभी तक कोई हतमी पेशरफ्त सामने नहीं आई है। एहतजाज करने वालों ने मजीद मुजाहरों और शटर डाउन हड़ताल का भी ऐलान किया है, जबकि हुकूमत मुसलसल मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ है। जबकि इसी दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये कहा है कि दहशत गर्द जितने भी हमले करें, बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और रियासत दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेगी। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए ये भी कहा कि अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेंगे। जबकि उधर शहर कराची में 27 जून को रेंजर्स कैंप पर होने वाले हमले की तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त सामने आई है। सिंध पुलिस और CTD के मुताबिक हमले के मुबैना मास्टरमाइंड समेत सहूलतकार नेटवर्क को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम का कहना है कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में बैठ कर की गई और हमलावरों को असलहा और तरबियत भी अफगानिस्तान में ही फराहम की गई है। जबकि तहकीकात में बाज़ गिरफ्तार अफराद के बैरूनी रवाबित के हवाले से भी दावे किए कर रही है। सिर्फ इसमें जो बात लैग कर रही है वो ये है कि जो लोकल फैसिलिटेटर्स हैं जो इनकी मदद करते हैं, क्योंकि जब तक के घर के लोग ना मिले हुए हों तो वो कोई भी हमलावर या कोई भी जो अटैकर है वो ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में ज़रूर जो इस बात की है कि इंटेलिजेंस को बढ़ा के और जो लोकल फैसिलिटेटर जो उनकी मदद कर रहे हैं उनको पकड़ो। ये तो मालूम है कि इंडिया फंडिंग कर रहा है, गवर्नमेंट भी कह रही है, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग कैसे आ रही है उनको? बॉर्डर के थ्रू आती है। पैराशूट से तो कोई नहीं गिराया जाता ना, वो जंप करके कोई नहीं आ सकता। नेचुरली दे कम फ्रॉम दी बॉर्डर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉर्डर पे भी हमें विजिलेंस बनाने की ज़रूरत है। अब अफगानिस्तान का जो एरिया आपको पता है 60% है पाकिस्तान का, ये बहुत ही स्प्रेड है। तो इसमें तो बड़ा मुश्किल है कि आप इसको मतलब ये है कि इनको कंट्रोल कर सकें टेररिस्ट को, क्योंकि आपके पास इतनी वो फोर्स ही नहीं है। आप देखें अभी आर्मी भी शामिल है, FC भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, लोकल मलेशिया भी है, वो भी शामिल है। तो ये भी अभी कम पड़ते हैं आपकी इतला के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा स्प्रेड करेंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए आपको भी थोड़ा कॉम्पैक्ट रहना पड़ता है ताकि आप उनका अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें। अच्छा, अब बस बात यह है कि हुकूमत अपनी तरफ से जो कोशिश हो रही है वो कर रही है आराम से। और मेरे ख्याल में इसका जो अभी ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो सरदार हैं, जो अपोजिशन वाले हैं और इंक्लूडिंग जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उनके भी नुमाइंदों को आप शामिल करें और ऑपरेशन के साथ साथ बातचीत भी होनी चाहिए ताकि आप उनका भी व्यू पॉइंट लें और उनको सुने। हर एक आदमी तो दहशतगर्द नहीं है, हर एक आदमी तो गद्दार नहीं है, हर एक आदमी जो है वो मुल्क के खिलाफ तो नहीं है। वो गिनती के चंद लोग होते हैं बैठे हुए पैसे लेके जो बाहर बैरूनी ताकतों के उसमें आकर जो है वो पैसे के चक्कर में अपने आप को बेच देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो वतन है, कोई भी शख्स जो है वो अपने मुल्क के खिलाफ काम नहीं कर सकता मासिवाए चंद लोगों के। तो उनके लिए हुकूमत जो है जो इकदाम उठाती है, मेरे ख्याल में ज़रूर इस बात की है कि देखें अल्टीमेटली हर लड़ाई के बाद ही बातचीत करनी पड़ती है। तो इन सबको इन्वॉल्व करें
ان سب کو انوالو کریں. ان کو مطلب یہ نہ سمجھیں گے یہ دشمن ہے. ٹھیک. پروٹیسٹ بھی جو کر رہے ہیں وہ دشمن نہیں ہے. ان کے لوگ مارے گئے ہیں, کسی کا باپ مارا گیا ہے, کسی کا بھائی مارا گیا ہے, کسی کا کوئی مارا گیا. ابھی دیکھیں مزدور انہوں نے 4-5 اور مار دیے ہیں, 3-4 دن پہلے کی بات ہے. تو یہ عمل تو جاری ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو روکنا ہے, اور روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ سب کو مل کے اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. خادم صاحب آپ بتائیے گا, پاکستان کی جانب سے دو ٹوک موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ سرحد پار سے ان دہشت گردوں کو فیسلٹیشن مل رہی ہے, سہولت کاری ان کی جا رہی ہے. تو یہ جو شواہد ہیں اس کی روشنی میں اس دعوے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے. تو اب عالمی برادری کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور حکومت کو اس پر فوری طور پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ تو بہت شکریہ جی. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو جنگ ہے یہ آج کی نہیں ہے. یہ جو بدامنی ہے یہ جو آنب خلاد کے چھوٹے بھائی آغا کریم خان جو ہے وہ چلے گئے تھے, اور پھر ان کو ہیڈ آؤٹس دیے گئے, ٹریننگ سینٹرز دیے گئے, وہاں پہ جو ہے فراری کیمپس بنے. اور پھر جیسے کرن صاحب نے بتایا کہ جی 70s میں جو میر بخش مری گئے اور پھر عطا اللہ مینگل گئے, تو اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ تو بہت پرانا ہے. ابھی اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی فراکسی وہ نہیں ہے کہ صرف اس میں افغانستان انوالو ہے. جی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو برادر یہ تو ہمارے ہمسایہ ملک ہے نا. اب گلبھوشن یادو جب پورا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا تو وہ نیٹ ورک جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک میں تھا. یہ سب کو پتا ہے کہ بشیر زیب یہ سب جو ہے وہ اس وقت افغانستان میں ان کو ٹریننگ سینٹر بھی ملے ہوئے ہیں, اور وہ اس ملک میں جہاں پہ خواتین کی تعلیم پہ پابندی ہے وہاں پہ, اور ان کے کاروبار پہ پابندی ہے, روزگار پہ پابندی ہے, وہاں پہ جو ہے مخلوط جو ہے ٹریننگ سینٹر جو ہے ان کو بنا کے دیے گئے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ امریکنز نے تو بی ایل اے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے, مجید برگیڈ کو بھی قرار دیا ہے. لیکن ابھی اقوام متحدہ میں جب بی ایل اے کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی قرارداد پیش ہوئی تو وہ پتہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے جو ہے نا اس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا تھا. تو یہ ایک فراکسی وار ہے ہمارے خلاف, اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ 2006 خادم سے صاحب آپ نے اتنے سارے شواہد کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, تو عالمی سطح پر حکومت نے یہ تمام تر چیزیں پیش کر دی ہیں, تو عالمی برادری نے اب تک کیا ایکشن لیا ہے اس کے اوپر؟ آپ نے مجید بریگیڈ کا ذکر کیا, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے برطانیہ میں پناہ لی ہوئی ہے, جیسے برامداغ بختی. دیکھیں اس میں تو اسرائیل کا, اور وہ برامداغ بختی کہتا بھی ہے, وہ مری صاحب کا جو پوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جی دشمن کا دشمن وہ دشمن ہوتا ہے. تو وہ تو کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیل سے فنڈ لینی ہے یا ہندوستان سے لینی ہے, اس میں تو کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے, اور وہ سریعام کہتے ہیں اور ان کو ملتے ہیں. ان کو یہ پورا جو ہے فنڈنگ ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو قرارداد کی میں بات کر رہا تھا کہ اس کو کس طرح ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ عالم اسلام کے 56 اسلامی ملکوں میں واحد ایٹمی قوت کون ہے؟ تو ہم پاکستان ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ ہماری جو فوج ہے وہ عالم اسلام کی سب سے مضبوط فوج ہے, وہ دنیا کی 6ٹھی بہترین فوج ہے. اچھا, تو یہ جو ہے جو یہود ہے, ونود ہے, نصارہ ہے, ان کو یہ فوج جو ہے یہ تو ان کو کٹکتی ہے نا. ابھی ہم نے پچھلے سال جو ہے جو معرکہ حق میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان مرصوص میں جو ہے وہ فتح مبین عطا کی ہے, اور اس میں جو اپنے جس جذبے کے ساتھ ہمارے جوان لڑے ہیں, تو وہ تو دنیا میں ہم نے اپنے لوہا منوایا کہ جی ہماری فوج جو ہے وہ سب سے اعلیٰ فوج ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس ملک کو جو ایٹمی قوت ہو, جس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہو, جو ایک بہت بڑی آبادی رکھتا ہو, اس کو توڑنے کے لیے تو پوری دنیا جو ہے وہ اس میں اسرائیل بھی آگے ہیں. وہ ہندوستان جو ہے ہمارا ازلی دشمن ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے آپریشن سندور جو ہے وہ فیز 2 جاری ہے, وہ تو ختم ہی نہیں کیا انہوں نے. تو آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو آپ کو ٹی ٹی پی بھی سرگرم ہے, پی ٹی ایم جو ان کی ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ ایک سیاسی ونگ ہے وہ بھی سرگرم ہے, سیاسی ونگ ہے وہ بھی سرگرم ہے.
وہ تو کشمیری بن جاتے ہیں، وہ PTI والے جب اگر کشمیری والے فساد کرے، وہ بلوچ بن جاتے ہیں، BYC والے بن جاتے ہیں، پھر وہ TTP بن جاتے ہیں، وہ PTM بھی بن جاتے ہیں. ہمارے ہر طرف تو سے خادم پاکستان صاحب پہ حملہ ہو. حکومت ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے کوئی سخت ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ ہم تو ہمیں پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے حکومت کا کام یہی ہے، پچھلے سال اللہ تعالیٰ موقع دیا، ہم نے فتح مبین حاصل کی. پاک فوج نے جو ہے پورے عالم اسلام کے سر فخر سے بلند کیا. بے شک 150 سال تک کسی مسلمان ملک کو جو ہے فتح نہیں نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی. اس سال بھی سفارتی میعاد پہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. اب یہ فراکسیز ہے، ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ایک پورا جو ہے یہ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن خادم پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. صاحب سوال میرا سادہ ہے کہ شناختی کارڈ دے کے قومیت کی بنیاد پر اب بھی بلوچستان میں جو لیبر ہے، لیبر طبقہ ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ روش جو ہے یہ اب سے نہیں دیکھی جا رہی ہے، کئی دہائیوں سے دیکھی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے کوئی میکینزم کیوں نہیں بنایا جاتا؟ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا اب پاکستان جو ہے ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کے اندر نوکریاں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، میں اس میں ایک بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ یہ 2015-16 کے آپریشنز میں اور سیاسی بات چیت کے بعد جو ہے نا بلوچستان میں بھی امن آ گیا تھا. چپے چپے پہ اور انچ انچ پہ جو ہے جی معاملات خراب ہوئے. جب رائٹ ہینڈ ہے، ہم ان کو دستراز سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں، اور یہ اب یہاں پہ آئیں گے تو پاکستان جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے گا. جو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے، اور ہم جو ہے CPEC-2 میں اس کو شامل کر دیں گے. ہم سنٹرل ایشیا چلے جائیں گے، جی یا وہاں پہ بھی کاروبار اور روزگار ہوگا. لیکن وہاں پہ وہ ان کا جو ہے بدقسمتی سے، اب تو وہ ان کا DNA بھی وہ کہتے ہیں ہندوستانی، ہمارا DNA بھی ہندوستانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے بدقسمتی تھی کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکے. دوسرا اس ٹائم جو رجیم تھا، ہمارے جو حکومت تھی، جی انہوں نے 40,000 دہشت گردوں کو واپس آنے دیا. انہوں نے جن کو سزائے ہوئی تھی 102 جن کو بچر افسواد کہتے تھے، مسلم خان اور محمود خان، ان کو بھی رہا کرایا تھا. تو ان کے جو پالیسیز ہے اس کے نتیجے میں دوبارہ آباد ہوئے، اور اب جو ہے الحمدللہ آپریشن جاری ہے، ان کو ختمہ کریں گے ان کا. ٹھیک اب ہے. دیکھیں نا کہ ایک محاذ بند ہوتا ہے تو کشمیر کا محاذ کھول دیا انہوں نے. کشمیر کا محاذ جو ہے وہ وہاں پہ کس کو جو ہے حقوق کے نام پہ نکالا گیا تھا. حقوق کے نام پہ نکال کے ان کو کہا گیا تھا کہ جی مفت بجلی ہم دیں گے. دنیا کی سب سے سستی بجلی بھی ہم نے دے دی، ٹھیک ہے. دنیا کا سب سے سستا آٹا بھی ہم نے دے دیا. وہاں پہ تمام سہولیات بھی دے دی ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں، کشمیر کے جو مقبوضہ کشمیر کی سیٹیں وہ ختم کر دو. 5 kV جو ہے وہ اس کے وہ ہمیں جو ہے اسی ریٹ پہ 3 روپے میں دے دو. جی وہ کہتے ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں دے دو ہمیں. مطلب وہ ہم جو ہے جس کراچی میں بندہ بیٹھا وہ 1 کروڑ میں گاڑی لے، وہ کشمیری کہتے ہیں ہم 5 لاکھ میں لیں گے. تو ٹھیک ہے. یہ چیز وہ تو حقوق کی تنظیم نہیں رہی نا. وہ تو یہ جو بنیادی حقوق کی جو ٹھیک ہے تحریک نہیں خادم رہی. صاحب، وہ تو میں اس پہ آتا ہوں. کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر بھی میں گفتگو کروں گا. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختار بٹ صاحب، آپ بتائے گا، کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملہ ہوتا ہے، تحقیقات میں یہ بڑا بریک تھرو آیا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. افغانستان گئے، ان کی ٹریننگ ہوئی، پھر وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پہ رینجرز کے کیمپ کے اوپر حملہ کیا، رینجرز کے اہلکاروں کو شہید کیا. تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی آئندہ سفارتی اور سیکیورٹی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی مختار صاحب، آپ سن سکتے ہیں مختار بٹ صاحب؟ ہیلو. جی مختار بٹ صاحب. ہاں، آواز ہی بند ہو گئی تھی ایک تو.
کوئی بات نہیں مختار بٹ صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملہ ہوا، اس کی تحقیقات میں یہ اہم پیش رفت آئی ہے کہ دہشت گردوں کے تانے بانے افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں، وہیں سے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، اور اب یہ مکمل جو نیٹ ورک تھا، یہ ریکٹ تھا، یہ پکڑا گیا ہے۔ تو پاکستان کی اس کو لے کے آئندہ سفارتی سیکیورٹی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھنا ہوتا کیا ہے کہ جو دشمن ہے نا، وہ اس کے پاس وقت کی ہے اور جگہ کا بھی ہے، سارا کچھ اس کو اجازت ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب بڑے بڑے جو شہر ہیں ان کے جو آگے پیچھے جو ہمارے سرکاری آفس ہیں، جیسے پولیس ہیڈ کوارٹر، رینجر ہیڈ کوارٹر، ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، جی تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کم از کم جو اپنے ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کی سیکیورٹی تو 100% رکھیں نا۔ تو ظاہر ہے وہ پہلے آ کے، جو بھی دشمن ہے وہ پہلے آ کے ریکی کرتا ہے، ایریا دیکھتا ہے، اور جی پھر آپ کی ہیبٹس کو اسٹڈی کرتا ہے۔ ہیبٹس کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر وہ ٹائم سیٹ کرتا ہے، روٹین چیک کرتا ہے آپ کی، اور پھر دیکھتا ہے کہ کون سی جگہ ولنریبل ہے جہاں سے انہوں نے داخل ہونا ہے۔ جی تو یہ تو وہ پلاننگ کرتے ہیں نا حملے سے پہلے۔ تو اب یہ دیکھیں، ابھی الحمدللہ یہ جو خودکش حملے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ روزانہ آپ کو مطلب 50-60 ایسے واقعات پورے پاکستان میں ملتے تھے۔ جی تو مطلب یہ ہے کہ ویجیلنس تو اپنی جگہ ہے، سیکیورٹی اپنی جگہ ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اپنی جگہ ہے، جی ہمارے جو انٹیلیجنس کے ایجنٹ ہیں اکراس ہوں بارڈر وہاں بھی کام کرتے ہیں، اندرونی طور پر بھی کام کرتے ہیں، بارڈر پہ بھی موجود ہیں۔ جی اپنی طرف سے تو پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن اب وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ پورا ایریا جو ہے وہ آپ اس کو مین نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی جگہ جو ہے وہ خالی رہ جاتی ہے جہاں سے وہ کوشش کر کے داخل ہو جاتے ہوں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ نیٹ ورک جو ہے وہ تو پکڑا گیا ہے، افغانستان سے تھا۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہاں پہ جو ان کے ساتھی ہیں، کیونکہ جب پاکستان میں وہ داخل ہو جاتے ہیں جی تو وہ کہیں نہ کہیں رہائش اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو ٹرانسپورٹ بھی چاہیے، جی اس کے بعد انہوں نے جیکٹ بھی پہننی ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ تو وہ مطلب ایک ورنیبل پوائنٹ ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر ہے یا رینجر ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں اگر اس کے سامنے آ کے، اندر آ کے وہ حرکت کرتے ہیں تو یہ تو پھر سیکورٹی لیبس ہے۔ تو ہوں جب سیکورٹی لیبس ہو تو اس کے اوپر پھر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تمام لوپ ہولس جو ہوں ہیں تو ان کو اٹینڈ کرنا ہے، ان کو کور کرنا ہے۔ تو باقی جو پکڑے جاتے ہیں وہ انٹروگیشن ہوتی رہتی ہے، وہ سارا چیزیں اخبار میں نہیں آتی ہیں۔ جی وہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ وہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، تو وہ یقیناً پکڑا گیا ہے، اور جو اس کے ساتھ انوالو ہے وہاں کے تو مشکل ہے نا پکڑنا۔ یہاں پہ جو پاکستان میں فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ جی الحمدللہ ان کو وہ گرفتار کر چکے ہوں گے، اور ان کا پورا جو اور بھی نیٹ ورک کا جو ساتھی ہیں وہ ان کے بارے میں انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن دی ہوگی ہوں کہ فلاں ہے۔ آپ نے یہاں پہ ایک سوال کیا تھا ہم سے، ساتھی سے، کہ شناختی کارڈ دیکھ کے مارتے ہیں، ٹھیک جی ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، تو ہم ابھی تک اس کا وہ حل نہیں نکال سکے، کیونکہ یہ وقفے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہوں اب اس کی تو دیکھیں دو حل ہیں۔ جب سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے، سندھ میں ڈاکو نے ادھم مچایا ہوا تھا، تو پھر وہ گاڑیاں جو تھیں وہ ایک کانوائی کی شکل میں جاتی تھی، اور آگے بھی سیکورٹی ہوتی تھی اور ان کے اینڈ میں بھی سیکورٹی ہوتی تھی، تو وہ آرام سے چلتے تھے۔ دیکھو جب ڈاکو سارے ختم ہو گئے تو فارغ ہو گئے۔ اب یہ جب گاڑیاں جو ہیں وہ مین روڈ پہ چلتی ہیں ہوں اور یہ مین روڈ پہ آتے ہیں، اس کے تو دو حل ہیں سیدھے سیدھے۔ ایک حل یہ ہے کہ آپ جو بس ہیں ان کو ایک کانوائی کی شکل میں رکھیں اور ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو رکھیں، جی یا بس کے اندر کم از کم 4-5 آدمی جو ہیں ٹرینڈ جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہونے چاہیے، کیونکہ جیسے ہی وہ روڈ پہ آگے ہاتھ دیتے ہیں، بس روکتے ہیں، تو ان کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ اور بس یہ دو صورتیں ہیں، کانوائی کی شکل میں لے جائیں یا بس کے اندر بٹھائیں، ورنہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں بلوچستان کے جو فاضل جو روڈس ہیں، کوئٹہ کا روڈ ہے، کراچی کوئٹہ کا ہوں روڈ ہے،
تو وہ میلوں میل آپ کو نہ وہ بندہ نظر آتا ہے نہ آپ کو گاڑی نظر آتی ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے مطلب آپ کو اپنے مطلب حفاظت کرنے ضروری ہے. جی ان کو بڑا ایزی ٹارگیٹ مل جاتا ہے. وہ تو نہاتے ہوتے ہیں، بس والے نے تو بس روکنی ہے، گنے لے کے کھڑے ہیں روڈ کے اوپر. تو یہ بات ہے. تو میرے خیال میں اس کو اس جو سیکیورٹی کا ہمارا سسٹم ہے اس کو ان کو ریویو کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم جو ایسے لوگ یہاں باہر کے صوبوں میں کام کرنے آئے ہوئے ہیں، اب دیکھیں نا کراچی میں بلوچستان کے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، جی پنجاب کے بھی کر رہے ہیں، جی آزاد کشمیر میں بھی ہیں، جی فرنٹیئر پہ بھی ہیں. تو یہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ایگزیکٹلی. یہ بات. اچھا خادم صاحب آپ بتائیے گا، بلوچستان میں ہماری سیکیورٹی فورسز بے پناہ قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن عوامی اعتماد مزید مضبوط نہیں ہو رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے فوری طور پر حکومت کو عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ عوامی اعتماد تو ہے، جو وہاں پہ پختون ہے، جو وہاں پہ پنجابی ہے، وہاں پہ جو بلوچ ہیں، جی جو وہاں پہ ہزارہ ہیں، ان کا تو بہت بڑا اعتماد ہے. یہ تو 1% ہے جو فتنہ ہندوستان کے لوگ ہیں، یا بی وائی سی جو ابھی ان کی ایک سیاسی ونگ بن گیا لیکن تھا. سر یہ اس میں 1% بھی زیادہ بہت سے بڑی سیکیورٹی تھریٹ بنے 2% ہوئے ہیں. جی جی، یہ 1 سے 2% لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ 3% ہوں گے. جی تو وہ اصل میں نظر آتے ہیں، پروپیگنڈا ان کا اتنا زیادہ ہے وہاں پہ جو ہے. یہ جو ابھی جنگ ہے نا، یہ اس کی جنگ نہیں ہے کہ آپ نے صرف جو ہے بندوق اٹھا کے. یہ تو یہ سوشل میڈیا کی بھی ایک جنگ ہے، 5th جنریشن وار ہے یہ. جی تو اس میں جو ہے آپ نے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. تو اچھا، یہ تو میں سب کو بار بار کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بہت زیادہ مضبوط ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ٹی ٹی پی بہت زیادہ مضبوط ہے، پی ٹی ایم بہت زیادہ مضبوط ہے، بی وائی سی بہت زیادہ مضبوط ہے. تو یہ پروپیگنڈا جو ٹولز ہیں، تو اچھا یہ اب ہے یہ ٹول کس کے؟ یعنی مارک زکربرگ کون ہے؟ یہ جو ایلن مسک ہے، یہ کون ہے؟ یہ لوگ جو ہے، یہ پاکستان جو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ملک ہے، جو جی کلمے کی بنیاد پہ بنا جی ملک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ساری فنڈنگ اسرائیل، ہندوستان اور آپ کے جو بدخواہ ہے، بدقسمت سے اس میں ایک ہمارا برادر اسلامی ملک جو ہے وہ بھی کردار ادا کر رہا ہے کہ گوادر نہ بنے. جی اور یہ ادھر جو ہمارا ہمسایہ ہے، جس کو ہم نے جو ہے وہ اس کے خاطر ہم نے اپنے اوپر پابندی لگائی. کیری لوگر بل ہمارے خلاف پاس ہو گیا کہ جی آپ ڈبل گیم کھیل رہے. جی وہ ٹرمپ نے جو ہے 2016 میں باقاعدہ ٹویٹ کر دیا کہ پاکستان جو ہے ڈبل گیم کھیل رہا جی ہے. اور ہم پہ جو ہے وہ دنیا کی نظریں جو ہے وہ پڑی، اور ہم نے ساری جو ہے وہ لوگوں کی جو تن وہ برداشت کی لنتن. اور وہ اس کا کیا وہ ہے کہ وہ جب آئے اقتدار میں تو وہ اب ان کو کیمپس دے رہے ہیں. تو یہی ہماری جو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو ہم نے یہ سمجھا کہ جی یہ ہمارے دائیں ہاتھ ہیں، وہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ غلط کی. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو اسامہ بتا دوں، جی یہ کرنل صاحب بھی مجھ سے وہ کریں گے. میں مطلب آپ یہ سوچ لے کہ پنجاب کی جگہ جو ہے کوئی جو ہے مولانا کوئی مولانا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے، ادھر جو ہے مینگل مولانا بنے، سندھ میں مولانا سمرو بنے، خیبر پختونخوا میں کوئی اور مولانا سہیل افریدی کی جگہ بنے. تو ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین پہ پابندی لگے، تعلیم پہ، اور ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے روزگار کاروبار پہ پابندی لگے، وہاں پہ جو ہے بنیادی انسانی حقوق پامال ہو. تو ہم چاہتے تھے افغانستان کے لیے، اس میں ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ افغانستان میں ایسے لوگ مسلط ہو جائے جو آپ کے بنیادی حقوق نہیں مانتے. جی انہوں نے وہ آ کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے سب سے پہلا جو چورا گھونپا ہے وہاں پیٹ میں گھونپا ہے انہوں نے. جی وہ تو آستین کے سام ثابت ہوئے. تو مطلب وہ اشرف غنی وغیرہ جو ہے تو وہ پی ٹی ایم کو انہوں نے سپورٹ کیا. اس سے پہلے جو ہے جو حامد کرزئی تھے انہوں نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا، یا جو ہے خفیہ طور پہ ہندوستان کے 26 قونصل خانے بنا کے دے دیے. جی تو وہ تو چلو خفیہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں کہ جی کوئی ان کو شی ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مختار بٹ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سانحہ زیارت ہوا، 7 سے 8 اہلکار شہید ہوئے، کچھ اغوا بھی کر دیے گئے، اب شہداء کے لواحقین جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسے مطالبات تسلیم کرنے سے ریاستی اداروں پر اور حکومت پر عوام کا اعتماد، بلوچستان کی عوام کا اعتماد مزید مستحکم ہوگا؟ بالکل ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے ہوں تو وہ اس کے گھر والوں کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. باقی لوگ تو ایسے ہی کہہ دیں گے نا جو فلانا آدمی مر گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ایک ان کو تو مارا گیا ہے نا، دے ہیو بین اسیسینیٹڈ، ان کو تو ہوں قتل کیا گیا ہے. ہوں تو وہ زخم جو ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے جن کو قتل کیا جاتا ہے. جو اپنی قدرتی موت، سب نے دنیا میں جو بھی آیا اس نے واپس جانا ہے. جی تو جو قدرتی موت مرتے ہیں اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن جو اس طرح سے بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے وہ بڑا خطرناک صورتحال ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے. ان کا حق پہنچتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا کہ بھائی ان کو کیسے ان کو مار دیا گیا، کہاں جی سے لا انفورسمنٹ والے جی کیا انہوں نے ایکشن لیا ہے. اب ان کا اس کا طریقہ یہی ہے نا کہ ان کو اب وہاں سے روڈ سے اٹھائیں جی اور ان کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر آئیں ہوں اور ان کو بٹھائیں، ان کو بولیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم آپ کا اس طرح مداوع کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کے اوپر بھی شور شرابہ کریں گے، جو پولیس بھیج کے دھرنا ختم کرائیں گے، تو وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ تشدد کو جنم دیتا ہے. جی تو مطلب یہ ضروری ہے کہ اب جو حالات بدل چکے ہیں، ابھی گلوبلی ہر چیز بدل گئی ہے. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتے. ہوں آپ بھلے جتنا مرضی چھپا لیں، 2 منٹ میں آپ کو موبائل فون پہ آپ کو آ جائے گی. اور یہ ایک اصول ہے سلمہ، اگر آپ انفارمیشن کو سپریس کرتے ہیں تو وہ جنم دیتی ہے ڈس انفارمیشن کو. جی ڈس انفارمیشن جو ہے ہوں وہ پھر اس کا مقابلہ کرنا وہ بڑا مشکل ہے. اس کو کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسٹیٹ بھی نہیں کر سکتی، کوئی میڈیا نہیں کنٹرول کر سکتا. جی اس لیے لوگوں کو بولنے دیں، بات کرنے دیں، ان کی بات سنیں. جی بات سننے کے بعد ان کا حل ان کو دیں کہ ہم ٹھیک ہے یہ آپ کا حل ٹھیک ہے پیش کرتے ہیں. ٹھیک تو میرے خیال میں جو بات چیت کا راستہ ہے نا وہ بند نہیں ہونا چاہیے، ہوں کیونکہ جب تک آپ کے اندر اپنے اندر یونٹی نہیں ہوگی تو آپ دشمن کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے. یہ بات ہے. اچھا خادم صاحب آپ بتائیں کہ حکومت بات چیت کا راستہ کھولنے کے لیے کوئی کوشش تگ و دو کر رہی ہے یا پھر صرف کریش کرنا ہی لاسٹ آپشن ہے؟ اس میں آپ اگر ڈاکٹر مالک صاحب کا دور دیکھیں تو بلوچستان میں جو ہے ان کے یہ فراری کیمپوں سے باہر آ گئے تھے، ہوں ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے. ابھی تو الحمدللہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے مطلب اس میں اگر کوئی ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے دروازے کھلے ہیں. وہ پاکستان کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ہوں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں، مین سٹریم میں آ جائیں. اس میں بہت سے لوگ آ بھی رہے ہیں ہوں اور جو لڑنا چاہتے ہیں نا، اس میں جو سب سے ابھی جو بدقسمتی ہے، ایسے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جن کا مطلب جن پہ ساری ان کی ایجوکیشن وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ادا کرتی ہے. ان کا جو ہے ایجوکیشن حکومت پاکستان اسکالرشپ دیتے ہیں، جی وہ پڑھتے ہیں ادھر پنجاب میں، خیبر پختونخوا کے اچھے یونیورسٹیز میں، اور وہ پھر بنتے ہیں خودکش. اور وہ تو یہ جو وہ ہے نا، یہ ابھی جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ جو خواتین کو یہ پختون سوسائٹی میں اور اس میں جو ہے وہ یہ ممکن نہیں تھا. بلوچ سوسائٹی میں یہ ہوں اب جو ہے نا یہ ایک بہت غلیظ کام کیا جی جا رہا ہے، اور وہ جو ہے اس کا راستہ روکنا ہے ہم نے ہر ٹھیک ہے صورت میں. ٹھیک. اچھا خادم صاحب، مولانا فضل الرحمان سینئر پولیٹیشین ہیں اور ایک مسلک کے اکابر بھی ہیں، ان کی جانب سے حالیہ بیان سامنے آیا ہے کہ فوجی تنخواہ لیتا ہے اور تنخواہ پر ڈیوٹی کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے فوج کی قربانی کو صرف اس کی تنخواہ سے جوڑ دیا ہے؟ کیا یہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ انصاف ہے؟ مولانا صاحب کو جو ہے یعنی بہت جاندیدہ سیاستدان ہے، فہم فراست رکھنے والے ہیں، اور اس کی قانون اور آئین پہ بہت بڑا مطلب وہ سمجھنے والا ہے. ہوں
ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بہت اچھا رشتہ بھی رہا ہے. اچھا وہ تنقید کرنا چاہتا ہے تو آپ کریں نا, کسی جی آپ کرنل بٹ صاحب پہ کریں, آپ جو ہے کسی بریگیڈیئر پہ کریں, کسی جرنیل پہ کریں, اسٹیبلشمنٹ پہ کریں, ان کی پالیسیوں پہ کریں, جی لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے جو جس وطن کی مٹی پہ جو ہے قربان ہونے والے بچے جی وہ مطلب آپ اس کو اس سے وہ کرتے ہیں کہ جی وہ تنخواہ کے لیے لڑ رہا تھا. تو آپ کیا یا کوئی خدا اپیل خوفی کریں کرا, گے میں آپ کو مولانا ایک بات صاحب سے کہ بتاؤں, وہ اس اپنے بیان کی مذمت کریں؟ یہ اس کو اپنے بیان واپس لینا چاہیے, یہ ٹھیک ہے مولانا صاحب کے ساتھ سوٹ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے دوسرا ٹھیک جو ہے وہ میں مولانا صاحب کے بیٹے جو اسجد محمود ہے جی اور اسد محمود ہے, ان کو کروڑ کروڑ روپے تنخواہ دیتا ہوں. جی وہ لڑے بھی نہ, وہ جی صرف جو ہے نا اپنے لکی مروت میں اور ٹانگ میں جہاں پہ میرے فوجی جو ہے وہ ونربل ہے وہاں سامنے دشمن کا مقابلہ کرے, وہ ایک عام گاڑی میں سفر کرے, بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیوں سے اتر کے جو ہے نا وہ آ کے صرف جو ہے سفر کرے. تو میں جو ہے کروڑ روپے تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے تنخواہ دینے کے لیے آپ کو ہم یا جو فتح ملی ہے نا, فتح مبین, جی وہ ایک جذبے کے تحت ہمیں ملی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے تو خادم یہ صاحب, ٹھیک ہے خادم صاحب. اچھا مختار بٹ صاحب, آپ سے بھی یہی سوال کروں گا, مولانا کا حالیہ بیان آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا, تو کیا کریں گے, لیکن کنڈیم کریں گے ان کے بیان پر؟ میں ان کے اس بیان کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ سمجھتا ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے, جی اور ان کو اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے. دیکھیں جیسے انہوں نے, آپ ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ بھئی آپ انڈیویجول پہ تو تنقید کر سکتے ہیں, کوئی جی برائی نہیں ہے, مگر آپ یہ کہیں کہ فوج, تو وہ پھر ایک ذرا نامناسب بات ہے. اب ٹھیک ہے 6 لاکھ آدمیوں کا جو جذبہ ہے, اس کی قربانیاں ہیں, اس کی جو محنت ہے, اس کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اصل میں ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ ہے, جی جب اگر گورنمنٹ کوئی ایکشن دیتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. جی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. یہی حال آپ کی نیشنل اسمبلی کا, وہاں دیکھیں کیا کیا گند اچھالا جاتا ہے. جی تو یہ لیک آف ایجوکیشن ہے, ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے, ٹھیک ہے اب ایجوکیشن کم ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی پڑھے لکھے جائیں, اندر پڑھے لکھے ہوں گے اسمبلیوں کے اندر بھی, تو ماحول بہتر ہوگا اور آپ کو اچھے نتائج ملیں گے. تو یہ مولانا ٹھیک صاحب ہے تو ویسے تو بڑے انٹلیکچوئل ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور بڑے پرانے زیرک سیاستدان ہیں, جی لیکن یہ ان کی جو بات ہے نا, یہ بالکل نامناسب ہے. ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کی معذرت کرنی چاہیے, کوئی ٹھیک برائی ہے نہیں ہے, غلطی سے منہ سے بات نکلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خادم علی یوسف زئی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ دونوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین, دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی فورسز کی جنگ نہیں ہے, بلکہ یہ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے. پاکستان نے اس جنگ میں بے شمار جانوں کی قربانیاں دی ہیں, اور قیام امن کے لیے بھی جدوجہد آج بھی جاری ہے, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو امن, استحکام اور خوشحالی عطا فرمائے, اور ہمارے تمام شہداء کے درجات بھی بلند فرمائے. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.